बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ज़राए का दावा है कि पैगाम पहुंचा दिया गया मार्शल लॉ या एमरजेंसी ऐसी सूरत में कि जब इमरान खान ना माने। पाकिस्तानी अदलिया को पैगाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम, क्या शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा? अब से थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँचे। इस वक्त वो वज़ीर आज़म हाउस में हैं, जहां अहम इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। ज़राए का दावा है कि उससे पहले उनकी इस्लामाबाद में एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई। मामला क्या है? बज़ाहिर ये सरमायाकारी सहूलत कौंसल का इजलास है, जिसमें कल तक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत नहीं दी गई थी, लेकिन आज ये इत्तलात हैं। आज जंग ग्रुप ने यह खबर भी छापी कि उन्हें दावत दे दी गई केपी के गवर्नर की मुदाखलत के ऊपर, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। ये दावत क्यों कर और कैसे पहुंचाई गई, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला ने ये दावत कबूल भी कर ली, इसके पीछे असल खबर क्या है, वो तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। फ़ौजी जर्नैलों की रेड जोन आमद की इत्तलात के साथ साथ तर्जमान इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक हैरान कुन पैगाम, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले वो ख़बर आपको बताएं। एपेक्स कमेटी इजलास यानी सरमाकारी सहूलत कौंसल SIFC जिसे कहा जाता है जनाब, इसकी जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के फ़ैसलों की तौसीक के हवाले से इसका इजलास PM हाउस में तलब किया गया। ज़राए का दावा है कि इसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ मौजूद हैं, और इसमें वफाकी वज़रा भी हैं, चीफ़ सेक्रेटरीज़ भी हैं, और मुल्क के अंदर सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग जो दौरे किए आर्मी चीफ़ ने भी, और मौजूदा चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, उस पर भी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आगाह किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर भी फिर ये इत्तलात आई कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी इस एपेक्स कमेटी के अंदर के इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, और ज़राए ने यह दावा किया जनाब फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर यह दावत दी गई। असल ख़बर क्या है, उसकी जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये 10वां इजलास है, PM की ज़ेर सदारत है, और इसका एजेंडा भी आ चुका है सामने। पहले बताया गया कि इसमें मरियम नवाज़ हैं, मुराद अली शाह हैं, सरफराज बुगटी, यानी तीनों सूबों की वज़ीर आला, और फिर बाद में खबर ये आई, कल तक की ये इत्तलात थी कि अली अमीन गंडापुर को दावत नहीं दी गई। आज ये इत्तलात आई कि उन्हें भी दावत दे दी गई है। वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, इसके अंदर वज़ीर मनसूबाबंदी हैं यानी अता तारड़, इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ भी हैं, और डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार भी इस इजलास के अंदर हैं। चारों चीफ़ सेक्रेटरीज़ भी मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी के ऊपर इसमें तबादला ख्याल, और आज मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने इस बात की तस्दीक की कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की दावत कबूल की है, और इस वक्त हमारे ज़राए का यह दावा है कि वो मौजूद हैं, इजलास के अंदर वो आए हैं। अच्छा, कल जब इस हवाले से ख़बरें आईं तो अली अमीन गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जनाब, पहले उन्होंने कहा कि दावत हमें नहीं मिली, फिर उन्होंने कहा कि दावत अगर मौसूल हुई तो शिरकत करेंगे, सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। पहले एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से दावत आ गई है। बाकी TV चैनल्स ने, अखबारात ने इसी तरह रिपोर्ट किया कि SIFC के इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर को शिरकत की जो दावत दे दी गई है, और उनके नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल ना होता। स्मार्ट मूव क्या खेली गई? KP हुकूमत की जानिब से बजट पहले पेश कर दिया गया, और सरप्लस बजट है ये। इस सरप्लस बजट जो है वो हमेशा से खसारे का बजट आता है, लेकिन इस मरतबा सरप्लस बजट है। अपने KP के अवाम के सामने तमाम तर चीज़ें उन्होंने खोल कर रख दी कि ये कुछ हम आपके लिए करना चाहते हैं, इतने पैसे हमारे वफाक के पास हैं, सिर्फ बिजली की मद में, वो अगर हमें दे दे तो हम ये आप तक तमाम तर ये जो सहूलियात हैं ये पहुँचा सकते हैं। अब बैक फुट पर चली गई है वफाकी हुकूमत, और उससे पहले कुछ इत्तलात भी थी इस किस्म की कि जनाब पैगाम रसानी की जा रही है कि इमरान खान को मनाया जाए मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, नहीं तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ या एमरजेंसी का ख़तरा है। और ये पैगाम रसानी हो कहाँ से रही थी? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जनाब कुछ खुद साख्ता तर्जुमान हैं, जिनमें सुहेल वड़ाइच हैं, जिनमें नजम सेठी हैं, जिनमें कुछ दीगर लोग भी हैं, जो इस किस्म की, इंसार अब्बासी साहब भी हैं, इस किस्म की पैगाम रसानी जो है वो करते रहते हैं। लेकिन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब की एक ख़बर और तज्जिया। उन्होंने जनाब नजम सेठी साहब का एक तज्जिया सोशल मीडिया के ऊपर आज वायरल था, जिसमें वो कह रहे हैं
کہ اگر عدلیہ، عمران خان اور عوام اگر پیچھے نہ ہٹے تو اسٹیبلشمنٹ ایمرجنسی لگا سکتی ہے۔ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پہلے میرا ارادہ تھا شیئر کر دوں، لیکن اس کے اوپر تجزیہ ہی شیئر کرتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اندر فرمایا کہ عدلیہ، عمران خان اور عوام اگر پیچھے نہ ہٹے تو اسٹیبلشمنٹ ایمرجنسی لگا سکتی ہے۔ شاہین شہباز صاحب نے اس حوالے سے انکشاف کیا کہ فوجیوں کے غیر سرکاری ترجمان نجم سیٹھی سب کو ڈرا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر بتا چکا کہ خود ساختہ ترجمان ہے اور غیر سرکاری ترجمان ہے، اور اب شاہین شہباز صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ نجم سیٹھی ہوں یا سہیل وڑائچ ہوں یا انصار عباسی، اس قسم کی پیغام رسانیاں عمران خان صاحب تک ان کے ذریعے پہنچتی رہتی ہیں۔ موصوف ڈرا رہے ہیں کہ اگر عمران خان اور عدلیہ والے بات نہیں مانے تو ملک میں پھر ایمرجنسی لگ سکتی ہے، پر وہ بھی ناکام ہوگی تو پھر مارشل لا لگانا پڑے گا۔ یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی بھی نہیں چل پائے گی، مارشل لا کی طرف جانا پڑے گا۔ اور ایک تجزیے میں کہا کہ جنرل عاصم منیر کا SIFC جو تجربہ ہے، جس کا آج اجلاس ہو رہا ہے، یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آج سہولت کاری، سرمایہ کاری کی جو سہولت کونسل ہے اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق تجزیہ یہ ہے کہ وہ تجربہ فیل ہو چکا ہے۔ دنیا بھر اور IMF کو دی گئی جھوٹی تسلیاں اور وعدے کے سیاسی بحران پر قابو پا لیا جائے گا جھوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ سیاسی حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ خوفناک تصادم بہت قریب ہے۔ کہتے ہیں سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ کیوں کرو تم اور پھر بھرے کوئی۔ بدنیتی اور بے ایمانی یہ ہے کہ ہر ناکامی کی وجہ تو آرمی چیف ہیں اور وہ ججوں کو اور خان کو برابری کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کے متعلق، معاف کیجیے گا، نجم سیٹھی صاحب کے متعلق شاہین شہباز صاحب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ساری بدکاریاں، بدماشی جیسے الیکشن کے دن کی جو دن دہاڑے چوری، عوام پر ظلم، آئین اور قانون کو بوٹوں تلے مسلنا، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے اور ہنس ہنس کر کہتے ہیں کہ ججوں کے لیے PCO لانا پڑے گا۔ یہ وہ اپنا نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا کہ PCO لانا پڑے گا، یعنی نام لیے بغیر مارشل لا لگوا رہے ہیں۔ یہ ہیں سب سے بڑے چڑیا والے دانشور جو ذرا سا بھی سچ نہیں بول سکتے، شروع سے آخر تک 2 نمبر، بس ان کی لاکھوں کی کمائی بچ جائے یا کوئی اور بڑی نوکری مل جائے، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ بزدلی اور منافقت کی روشن مثال ہیں۔ اچھا، یہاں تک معاملہ کیوں پہنچا ہے؟ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ہتک عزت بل آزادی اظہار کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ سلیم صافی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب نے 2 کالم لکھے ہیں۔ ان کا پوسٹ مارٹم ہم پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت سب کو تکلیف ہے سوشل میڈیا سے، اور سوشل میڈیا کو بڑے ہی جو ہے وہ تزیگانہ انداز میں کہتے ہیں جی یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں یا پاکستان کو یوٹیوبستان بنا دیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے خود بھی یوٹیوب چینل بنایا، اور اس کے اندر جس قسم کے تھم نیلز انہوں نے لگائے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے، جس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جب آڑے ہاتھوں لیا پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان کی بڑی تعداد میں عوام نے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، پھر ان کے ویوز بھی کچھ اس طرح سے نہیں آئے، تو اس کے بعد اب وہ بھاشن دینا شروع ہو گئے جناب اخبارات میں اور TV چینلز پر بیٹھ کر، اور کچھ انہوں نے غلطیاں مانی جناب، کہنے لگے جی 2011 سے باقی سیاستدانوں کو معطوب بنانے اور ایک کو ہیرو بنانے کا جو عمل شروع ہوا، اب انہیں یہ بات اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ 2011 میں پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کا زبردست استعمال کرنا شروع کیا، مین سٹریم میڈیا کی ضرورت ختم ہوگی۔ اس سے پہلے چند 4 یا 6 صحافیوں کو جنہیں جہاز گروپ کہا جاتا تھا، نواز شریف اور اس سے پہلے بے نظیر اور بعد میں آصف زرداری اپنے ساتھ ملا لیا کرتے تھے اور پورے میڈیا کا بیانیہ بنا دیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ بیانیہ قابو میں نہیں آ رہا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو پھر انہیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، ان سے یہ کوئی پوچھے کہ یہ جو انہوں نے کالم لکھا ہے کیا یہ کوئی لوگ اخبار کے اندر پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، فیس بک کے اوپر پڑھ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر پڑھ رہے ہیں، یا جنگ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یوٹیوب کے اوپر ان کا صوتی کالم، اس کے ذریعے یہ چیزیں عوام تک پہنچ رہی ہیں۔ دوسری جانب مزے کی بات ہے، جو ہے سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں جی جمہوری ستونوں کی لڑائی، اور وہ کہتے ہیں عدلیہ اور حکومت کے درمیان خلیج ہے، سفید جھوٹ بول رہے ہیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پر آمنے سامنے ہے۔ یا تو آپ یہ حکومت کا اس کے اندر کیا ہے، کس کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، یا تو پھر آپ نام لیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ان کا آمنا سامنا ہے۔ اور یہاں پر جناب وہ عمران خان کو بھی برابر کا قصوروار ٹھہراتے ہیں جی تحریک انصاف سب سے آگے ہے سولین بالادستی کی جنگ میں، لیکن انہوں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، اور آخر پر وہ کہتے ہیں جی سب اپنا راستہ چھوڑیں، پیچھے ہوں۔ ثاقب نثار کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب اپنی طرف سے وہ جو ایک زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں جناب کہ دیکھیے جی کھوسا صاحب نے نواز شریف کو سیسیلین مافیا کہا تھا،
تو یہ بڑی غلط بات تھی. بھائی اگر انہوں نے کہا تھا تو باقاعدہ طور پر اس بات کے ثبوت موجود تھے. کیا انہوں نے سلسلہ مافیا کی طرح ایکٹ نہیں کیا؟ اور کون سی سزائیں ہیں جو کہ نواز شریف کو ہوئی تھیں اور آپ نے پراپر کسی طریقے سے وہ واپس ہوئی ہیں؟ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. عظمت شیخ کا آپ نے ذکر کر دیا, جسٹس کھوسہ کا ذکر کر دیا, باقیوں کا ذکر کر دیا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا. افتخار چودھری صاحب جو کچھ کرتے رہے ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ جنگ گروپ ان دونوں کے پروموٹرز تھے. اب بھی نون لیگ جنگ گروپ اور موجودہ چیف جسٹس اور جو ہے وہ ماضی میں کہ جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب, کیونکہ نون لیگ کی الائنمنٹ کے ساتھ ایک پیج کے اوپر تھے, تو آپ ان کا ذکر نہیں کرتے. اور موصوف کو بھی سارا مسئلہ سوشل میڈیا سے ہے جی, کہ جی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی ساتھ ہی قانون کے اندر رگڑ دی گیا ہے جناب. اس کے اندر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو خواہ شامل کر لیا گیا ہے. موصوف کہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا. اب ان سے بھی کوئی پوچھے, میں یہ جو نام نہاد دانشور ہیں جو آج سے پتہ نہیں 40 برس پہلے کی جو ہے وہ 30 برس پہلے 90 کی دہائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بتانا یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی ہے نا, وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے زندہ ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے اندر یہی پڑھاتے ہیں, انٹرنیشنل کانفرنس کراتے ہیں, وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں. ان تینوں کو اب علیحدہ رہ کر نہیں دیکھا جا سکتا. ایک بات میں آپ کے لیے شاید بہت بڑا انکشاف ہو کہ جب ARY بند کیا گیا تھا چند عرصہ پہلے, جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی باقی ٹی وی چینلوں کے برعکس دکھاتا تھا, تو ARY تو بڑا خوش ہوا تھا. کیبل کے اوپر کون دیکھ رہا تھا ARY؟ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر ARY دیکھا. آج کل تو انکم جنریشن ٹی وی چینلز کی اور اخبارات کی بھی سوشل میڈیا ہے. فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, یہ چینلز کیوں اخبارات نے ٹی وی چینلز نے کیوں بنا رکھے ہیں؟ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ ذکر کرتے ہیں جناب سوشل میڈیا جناب اس قسم کی چیزیں پھیلاتا ہے. آپ جیو, ARY, سما, ڈان, ان تمام ٹی وی چینلز کی اخبارات کی ہیڈ لائنز پرنٹ کے اندر دیکھیں, ٹی وی چینل کی اسکرینوں کے اوپر دیکھیں, اور سوشل میڈیا پر اسی خبر کی جو ہیڈ لائن لگائی جاتی ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو سنسنی ہے, یہ جو ہے وہ ہم جن کو یہ یوٹیوبرز کہتے ہیں, الحمدللہ حالانکہ ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک کا 25 برسوں کا تجربہ بھی ہے, تمام تر چیزیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں, تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ سنسنی پھیلاتے ہیں یا وہ پھیلاتے ہیں. جنگ جیو گروپ, دنیا گروپ, ARY گروپ, سما گروپ, جو کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر عمران خان کے بکس میں پروگرام کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے, یہاں پر سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے تمام کے تمام ان کے اینگل بدل جاتے ہیں, خبروں کی ہیڈ لائنز بدل جاتی ہیں, خبروں کے تھم نیل بدل جاتے ہیں. آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر کے اوپر جو ان کے اکاؤنٹس ہیں, دنیا ٹی وی کے, ڈان ٹی وی کے, جیو ٹی وی کے, سما ٹی وی کے, ARY کے, وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اخبارات کے اندر عمران خان کے خلاف, عمران خان کے بکس میں چیزیں چن چن کر لگاتے ہیں. اور یہاں کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستانی عوام جو سوشل میڈیا کے اوپر, ابھی سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پاکستانی عوام ہے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہے موبائل فون, اور اسے آزادی اظہار رائے ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب میرا موقف یہ ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا. یہی وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے گھروں سے جو ہے وہ نکل کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیا. تو جناب ڈائنامکس بدل گئی ہیں. اب پوری دنیا جو ہے وہ, کوئی پہلے تھا میڈیا کے اندر دو لوگ ہوا کرتے تھے, پروڈیوسرز اور کنزیومرز. کنٹینٹ بنانے والے پروڈیوسرز ہوتے تھے اخبارات ٹی وی چینلز میں, اور عام لوگ ہوا کرتے تھے کنزیومر. لیکن اب اس نئی ڈیولپمنٹ نے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی, پوری دنیا کو پروزیومر بنا دیا ہے. اب لوگ نہ صرف کنٹینٹ خود جنریٹ کرتے ہیں, دوسروں کے کمنٹ جو ہے کنٹینٹ کے اوپر کمنٹ بھی کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ عوام اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. ہم تو اس کو حق اور سچ جان کر رہے ہیں نا الحمدللہ. آپ تو مجبوری میں کر رہے ہیں ویوز لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ویئرشپ یا عام عوام کے. وہاں پر سوشل میڈیا پر آپ عمران خان کے حق میں تھم نیل لگاتے ہیں, اور یہاں پر آپ کی مجبوری ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے اخبارات کی کاپیاں جمع کرانی ہے, ٹی وی چینلوں کی ہیڈ لائنیں دینی ہیں. سلیم صافی صاحب, سہیل وڑائچ صاحب, ہم آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم گزشتہ 25 برسوں سے اسی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہیں, اور اب ایک قدم آگے آ کر سوشل میڈیا میں آئے ہیں. تو جس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا سہیل وڑائچ صاحب, نجم سیٹھی صاحب, سلیم صافی صاحب اس وقت کر رہے ہیں نا, جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, عام عوام کے حوالے سے, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے نہیں, بظاہر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو بھی شامل کر دیا مریم نواز کی پنجاب حکومت نے, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سوشل میڈیا کو رگڑا لگائیں, ہمیں نہ پوچھیں. او بھائی اپنے مالکان سے تو پوچھ لیں سوشل میڈیا سے آپ کی کیا مراد ہے. آپ کے جو فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر کے اوپر جنگ جیو گروپ کے, ڈان گروپ کے, سما کے, دنیا کے جو اخبارات ہیں, جو ٹی وی چینلز ہیں, جو ویب سائٹ ہیں, وہ بھی تو سوشل میڈیا کا حصہ ہے نا.
تو ان کے اوپر بھی جب پابندیاں لگیں گی تو آپ کے مالکان کہاں سے پھر اپنی ارننگ کریں گے؟ تو پہلے ذرا آپ ان سے پوچھ لیں۔ اسی صورتحال کے اندر اس قسم کا ماحول پاکستان میں بنایا جا رہا ہے، ایس اے ایف سی کا اجلاس ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور کو منانے کی کوششیں ایک بار پھر جو ہیں وہ جاری ہیں۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تک جناب پیغام رسانی کریں، انہیں مذاکرات کی میز پر لائیں۔ علی امین گنڈا پور نے بھی اسی لیے دعوت قبول کی کہ اپنا موقف آگے رکھیں۔ سردست معاملات وہیں پر ہیں جہاں پر عمران خان نے واضح کیا ہے کہ 9 مئی اور سائفر کا معاملہ بھول جائیں آپ کے، اس سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک قدم بھی پیچھے ہٹے گی۔ اور اب یہ بات پوری دنیا بھی کہنا شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں پاکستان میں یا نہیں، یو اے ای، سعودی عرب، آئی ایم ایف، جتنے بھی، کہ جناب سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام صرف اور صرف عمران خان کے ہاتھ میں ہے، ان کی جیب کے اندر ہے وہ کنجی۔ آپ ان سے بات کریں گے، چھوڑے دھمکیاں دینا کہ مارشل لا یا ایمرجنسی، نجم سیٹھی صاحب، کنجی مذاکرات کی، کنجی پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری کی، پاکستان کے اندر استحکام کی عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو ان سے بات کرنا پڑے گی۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔